अस्सलाम वालेकुम रीडर्स। कैसे हैं आप लोग जी। तो रीडर्स, आज है दिल नादान के एपिसोड 53 एपिसोड आप लोग को इंशाल्लाह ताला पसंद आएगी। सो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़रूर बताएं एपिसोड कैसी लगी। आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मायूस मत करें। और क्योंकि ये नावल भी कंप्लीट होने वाला है तो नेक्स्ट स्टोरी अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लॉन्ग एपिसोड अपलोड करूँ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो भी, तो काइंडली अच्छा सा रिस्पांस करें क्योंकि आप लोग के रिस्पांस पर ही मैं एपिसोड को अपलोड करूँगी, लॉन्ग एपिसोड को अपलोड करूँगी। चलें तो फिर अब हम लोग एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। वो कब से उसका कमरे में आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो तो जैसे कमरे का रास्ता भूल गई थी। वो खुद ही बाहर निकला था जब उसे अपने कमरे की तरफ जाते देख उसके माथे पर कई बल पड़े थे। कैसे हैं साले साहब, वो जो उसकी तरफ बढ़ने वाला था दांत की आवाज़ पर अपनी मुठ्ठियाँ भींच गया था। लगता है कि बीवी वापसी पर मुंह नहीं लगा रही। कोई बात हुई है क्या, वो अपनी मुस्कुराहट जब्त करते बोला था। फातेह शाह ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते अपने कदम सीढ़ियों की जानब बढ़ाए। चाहो तो मैं कोई टिप दे सकता हूँ। वो अभी भी बाज नहीं आया था। टिप का तो पता नहीं, लेकिन तेरे चेहरे का नक्शा मैं अभी भी बिगाड़ सकता हूँ। फातेह शाह के पास उसकी बेबाक बातों की बहुत सारे जवाब थे, लेकिन वो अब अपनी बहन के बारे में उससे क्या बात करता। हाय ये जुल्म मत करियो साले साहब, आपकी बहन बहुत मोहब्बत करती है इस चेहरे पर। पूरी रात वो फातेह शाह जो उसकी बकवास पर तपा था उसके चेहरे का नक्शा वाकई ही बिगाड़ता कि सनाया की आवाज़ पर उसने उसे देखा। भाइयों, आई एम सॉरी, मुझे आपसे रूठ नहीं होना चाहिए था। अगर मुझे पहले पता होता कि आपने क्यों इन पर गुस्सा किया तो मैं कभी बाबा को आपको पनिशमेंट ना करने देती। वो उसके सीने से लगे बोलती दांत को नज़रअंदाज कर गई थी, और कहाँ बर्दाश्त था कि वो उसे उसके जानी दुश्मन के सामने यूं नज़रअंदाज करती। मेरी हिरनी, वहाँ कहाँ तुम्हारी जगह, यहाँ मेरे सीने के साथ लिपटने की है। उसके अचानक से अपनी तरफ खींचने पर सनाया फातेह दोनों सटपटाए थे। फातेह शाह तो उसकी बेबाक मुस्कुराहट पर जब्त कर गया था। दूर रहें आप, नाराज़ हूँ मैं आपसे, सनाया ने उसकी हरकत के असर को ज़ाइल करने के लिए गुस्से से कहा। क्या सच में जाने आलम, वो उसकी बात पर अनजान बनते सवाल कर गया था। सनाया ने उसे देखा, जैसे कहना चाहती हो कि वो सही मैं नहीं जानता। जान, तुम्हारे भाइयों के आने तक तो ऐसा कुछ नहीं था, अब क्यों नाराज़ हो गई हो। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे उन दोनों के अलावा वहाँ कोई ना हो। फातेह जानता था वो जानबूझकर ऐसा कह रहा है। मैं पहले से नाराज़ हूँ आपसे, लेकिन अब तो चलो कमरे में, 10 मिनट में तुम्हारी नाराज़गी ख़त्म कर दूँगा। तुम्हारा मूड कैसे अच्छा करना है मेरे बाएं हाथ का कमाल है। वो बात तो आम कर रहा था, लेकिन उसका लहजा मानी हेजी में लिया हुआ था, जिस पर सनाया की ज़बान तालू से चिपकी थी। वहीं फातेह शाह का चेहरा सुर्ख हो गया था। भाई अच्छी तरह जानता हूँ बीवी को क्या चाहिए इस वक्त, वो मज़ीद कहते उसे लिए कमरे की जानिब बढ़ा था। छोड़े मुझे, नाराज़ हूँ मैं आपसे। सनाया ने मज़ाहमत करते उसे दूर होना चाहा था, लेकिन वो उसे अपनी बाहों में उठाए सिटी की धुन पर कमरे की तरफ बढ़ते बेबाक कहकहा लगा गया था। कसम से नाराज़ बीवी को मनाने का भी अपना ही मज़ा है, मूड बना देती है बंदे का, वो बेबाकी से कहते फातेह शाह तक अपनी आवाज़ पहुँचाते दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हुआ था। बेटा अब देखता हूँ कि कैसे मनाता है तू। फातेह शाह भी गहरी मुस्कुराहट से उसके बंद दरवाजे को देखते सीढ़ियाँ उतरे रुशाने के कमरे की तरफ बढ़ा था। वो अब भी ब्लैंकेट लिए लेटी थी जब वो कमरे में आते एक ही जस्ट में उस पर से कंबल खींच गया था। रुशाने ने हड़बड़ाते उसे देखा और अपनी पहनी सिलक की मैरून नाइटी को कंधों पर सही करते उसे घूरने लगी। क्या तरीका है ये कमरे में आने का, फातेह शाह ने उसे आईब्रो उचकाते देखा। क्या वाकई इस कमरे में आने के लिए मुझे मैनर्स सिखाने चाहिए। वो उसके बदन पर मौजूद मैरून नाइटी की बंधी डोरियों से अया होती उसकी नशेब फराज को गहरी निगाहों से देखते बोला था। रुशाने ने ब्लैंकेट लेना चाहा जब फातेह शाह ब्लैंकेट ज़मीन पर फेंक गया था, और रुशाने जिसकी मैरून नाइटी ऊपर से तो डोरियों से बंधी थी, लेकिन गोंद नमा ये नाइटी बेतरतीब हुई उसकी पंडलियों को नुमायाँ करते उसकी आंखों में पल में खुमारी बढ़ गई थी। जाएं यहाँ से, नींद आ रही है मुझे, रुशाने उसे कहते अपनी टांगों को क्लोज करते उसकी तपश ज़दा नज़रों को खुद पर महसूस करते वहाँ से उठने लगी। फातेह ने उसकी बात पर अपने होंठों को बिंजा। कमरे में चलो, वो उसके क़यामत हेज़ सरापे को देखते जब्त से बोला था।
یہی میرا کمرہ ہے، آپ جائیں یہاں سے۔ وہ بھی دو بدو بولی تھی۔ کس بات کا ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہو؟ ہاں، ناراضگی مجھے دکھانی چاہیے بیوی، جو 4 دن سے یہاں نہیں تھا، اور 3 دن سے تم نے نہ ہی تو خود مجھ سے میری خیریت دریافت کی اور نہ ہی میری کال اٹھائی۔ وہ اسے بازو سے پکڑے اپنے قریب کیے بولا۔ اس کے میرون نائٹی پر تضاد اس کا میک اپ سے پاک بے داغ چہرہ، ہونٹوں کا گلابی پن جو اس کی شدتوں پر سرخ ہوتے خون چھلکانے لگتا تھا، اس کی شدتوں کے مٹے مٹے سے نشان جو اس کی گردن پر ابھی بھی تھے، فاتح شاہ کے گلے میں کانٹے اگا گئے تھے۔ ہاں، مظلوم تو ہر بار آپ ہی ہوتے ہیں، غلطی میری ہی ہوتی ہے، آپ تو کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتے۔ وہ اس کی بات پر اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے دور کرتے بولی تھی۔ فاتح شاہ اسے جھٹکے سے قریب کیے اس کی کوشش کو ناکام بنا گیا تھا۔ کہنا کیا چاہتی ہو بیوی؟ کھل کر کہو۔ کون سی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے جو میں مان نہیں رہا؟ کوئی غلطی نہیں ہے آپ کی، جائیں 4 دن اور گزار لیتے باہر، اور 4 دن کیوں، 4 مہینے گزار کر آتے، بلکہ 4 سال نہیں، بلکہ آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جیسے پچھلے 4 دن آپ کا انتظار کیا ہے کمرے میں، ساری زندگی کرواتے۔ وہ اس کی گرفت میں جھٹپٹاتے ہوئے بولی۔ فاتح شاہ جو اس پر غصہ تھا، اس کی بات پر اس نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ تو 4 دن کمرے میں اس کا انتظار کرتی رہی تھی، مطلب وہ وہیں اپنے کمرے میں تھی، اس کے کہے کی وجہ سے۔ جانم، تو کیا تم کمرے میں میرا انتظار کرتی رہی ہو؟ وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے اپنے غصے کو پرے دھکیلتے بولا۔ رشانے کو اب احساس ہوا تھا وہ کیا کہہ گئی تھی۔ نہیں، میں کیوں انتظار کروں گی؟ وہ لب دانتوں تلے دبائے بولی۔ کیونکہ بیوی ہو میری اور مجھے میرا جائز حق دینے کے لیے ہی انتظار کرو گی۔ وہ خود اس کی بات کا جواب دیتے اس کی ڈوری میں ہاتھ الجھانے لگا۔ رشانے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اس کی بات پر سرخ ہوئے چہرے سے دیکھتے اسے روک گئی تھی۔ فاتح شاہ نے ہمار آلود نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کتنی بار کہا ہے کہ میرے قریب آنے پر دور مت ہوا کرو۔ وہ اس کی کمر کو جھکڑے دبی دبی آواز میں گرایا۔ رشانے نے اس کی آنکھوں میں غصے کی رمق دیکھی۔ چھوڑے مجھے شاہ، 4 دن تک دور تھا تم سے، تمہیں لگتا ہے کہ تم آج رات بچ پاؤ گی مجھ سے؟ وہ اس کی ڈوری کو ایک ہی جھٹکے سے کھولتے ہوئے باقی سے بولتے اس کی سلک کی میرون نائٹی کو اس کے تن سے جدا کر گیا تھا۔ سلک کی اس نائٹی کے نیچے گھٹنوں تک آتی اسکرٹ تھی جو 2 نازک اسٹرپ کے ساتھ اس کے کندھوں پر ٹکی تھی۔ فاتح شاہ نے ہمار آلود نگاہوں سے اسے دیکھا جو اس کے دیکھنے پر خود کو اس کے سینے میں چھپانے لگی۔ اچھی طرح جانتا ہوں یہ سب میرے لیے ہے بیوی، اس لیے تو اس طرح کی نائٹی پہن کر دروازہ کھلا چھوڑے میرے آنے کے انتظار میں تھی، تو پھر مجھے نہیں لگتا ٹائم ویسٹ کرنا چاہیے۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں کہتے اس کے کان کی لو کو دانتوں میں دبائے اس کی کمر پر بے باکی سے ہاتھ سے ہلانے لگا۔ رشانے شاہ کی دھڑکنیں سپیڈ پکڑ گئی تھیں۔ فاتح نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کے لبوں پر قبضہ جمایا تھا اور اس کے چہرے کو دیوانوں کی طرح چھوتے وہ اس کی گردن کو جامنی کرنے لگا۔ انتظار کیا تھا میرا کمرے میں، جو یوں غصہ ہو؟ وہ اس سے اس کی ناراضگی کی وجہ جاننا چاہتا تھا، جو اس کی باتوں سے تو اسے پتہ چل گئی تھی، لیکن اس کی زبانی سننا چاہتا تھا۔ آپ کو کیا فرق پڑے گا اگر ایسا کیا بھی ہے تو؟ وہ ناراض لہجے میں بولتے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ اس کے لبوں کا جان لیوا لمس اس کی شہ رگ پر آ رکا تھا۔ اس کی بات پر فاتح نے اس کے چہرے کو ایک ہاتھ میں بھرتے اس کے لبوں کو ہاتھ کے انگوٹھے سے سہلاتے اس کی شہ رگ پر دانت گھاڑے۔ شاہ؟ جی جانے شاہ، وہ گمبھیر آواز میں بولتے اس کی نازک لبوں کو اپنی گرفت میں لیے اسے بازو میں اٹھا گیا تھا اور بیڈ پر لٹائے وہ اسے بے باکی سے سر سے پاؤں تک دیکھتے اپنی شرٹ کے بٹن ریموو کرنے لگا۔ رشانے کے بدن میں کپکپاہٹ پیدا ہوئی تھی۔ وہ کروٹ بدلتے خود کو چھپانے کی کوشش میں تھی اس کی بے باک نگاہوں سے۔ فاتح شاہ اس کی پشت کو دیکھتے دروازہ لاک کیے اس کے قریب بیٹھے اس کی پشت پر اپنی ہاتھوں کا لمس بکھیرتے اس کی کمر کے ہم کو بیٹھے ہی مٹھی میں بھرنے لگا۔ اس کا لمس رشانے کے وجود میں کرنٹ دورا گیا تھا۔ وہ جھکتا اپنے لبوں کے لمس سے اسے پاگل کر گیا تھا۔ اس کی جنونیت بڑے لمس پر رشانے نے جو اس کی طرف پشت کیے ہوئے تھی کروٹ بدلے اس کے سینے میں سمائی تھی۔ دل کی دھڑکنیں بڑھتے اس کی دھڑکنوں کو بھی منتشر کر گئی تھی۔ اسے سیدھا کیے وہ اس پر سایہ کر گیا تھا۔ ابھی تو میں نے
ان دھڑکنوں پر کسی بھی طرح کا کوئی حق نہیں جتایا جانے شاہ، تو ان کا رقص مجھے پاگل کرنے کے در پر ہے۔ جب حق جتاؤں گا تو مر ہی نہ جاؤں کہیں، اللہ نہ کرے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں شاہ؟ وہ اس کے لفظوں پر تڑپی تھی۔ میری جان اپنی محرم پر ہی مر چکا ہوں، نہیں جانتی 4 دن کتنی اذیت سے کاٹے ہیں سالے کی وجہ سے، اور تم نے میری کال تک نہیں اٹھائی، اور غصہ بھی مجھ پر، جبکہ سوچا تھا کہ بیوی آج میرے قریب آتے مجھے منائے گی، لیکن ہائے شاہ تیری ایسی قسمت کہاں۔ وہ جیسے دہائی دیے بولا تھا۔ رشانے کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی جسے وہ فوراً چھپا گئی تھی، لیکن فاتح شاہ دیکھ چکا تھا۔ بیوی خود ہی ناراض ہو گئی بلا فضول، وہ کہتے اس کے چہرے پر جھکنے لگا کہ وہ روک گئی تھی۔ فاتح شاہ کو اس کا روکنا مشتعل کر گیا تھا، لیکن وہ ضبط کر گیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے اب بیوی؟ رہیں آپ بھی کمرے میں اکیلے، اور کریں آپ بھی 4 دن انتظار۔ وہ ابھی بھی اس بات پر بولی تھی۔ تو بیوی 4 دن کی ناراضگی جتا رہی ہو؟ یقین مانو تمہاری ان باتوں کے بعد ایسا اتروں گا تم میں کہ 4 منٹ برداشت نہیں کر پاؤ گی میری جنونیت۔ فاتح شاہ گمبھیر آواز میں بولتے، زبردستی اس کی سانسوں کو الجھاتے۔ اپنی سانسوں میں اس کی مزاحمت پر فاتح شاہ اس کی ٹانگوں کو لاک کیے، اس کے ہاتھوں کو بیڈ کراؤن سے لگا گیا تھا۔ وہ اس کی سانسوں سے کھلواڑ کرتے، اس کی گہرائیوں کی طرف بڑھتے، اس کے نازک سٹرپ میں انگلیاں الجھاتے انہیں توڑ گیا تھا۔ شاہ، جب خود بھی نہیں چاہتی کہ میں دیر کروں تو پھر کیوں مزاحمت کر رہی ہو میری جان؟ وہ اس کی گہرائیوں پر ہمار آلود گاہوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ اس کی بات پر اس کا پورا وجود سرخ ہوا تھا۔ اب نہیں جانا، 4 دن کا انتظار کیا ہے نا تم نے؟ ایسی شدت سے سماؤں گا دوبارہ ان دنوں کا گلہ نہیں کرو گی۔ وہ اسے کہتے اس پر اپنی شدتیں بڑھاتا چلا گیا تھا۔ میری ہرنی، بات تو سنو۔ داد نے اسے اپنے قابو میں کرتے اپنی گرفت سخت کی کہ وہ جو پہلے اس کی بات نہیں سن رہی تھی، لیکن اب کی بار ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ ثنایا اپنا چہرہ موڑ گئی تھی۔ چہرہ یہاں کرو جان عالم، ورنہ جان سے جاؤ گی۔ داد نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے اس کی تھوڑی پر لب رکھے۔ سوچیے گا بھی مت کہ میں آپ کی منمانیاں برداشت کروں گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ کہہ کر مجھے ڈرائیں گے، تو میں نہیں ڈرتی آپ سے۔ وہ اپنے چہرے پر اس کے لبوں کا لمس کو بکھیرتے سے روکتے بولی، جانتی ہو نا، کل سے اپنی جان نے جانا کہ یہ بے روحی برداشت کر رہا ہوں۔ کیوں تڑپا رہی ہو اپنے حبی کو؟ میرا سافٹ گلاب، وہ اس کے نازک پنکھڑیوں جیسے لبوں کو زبردستی اپنے لبوں میں لیتے بولا تھا۔ ثنایا اپنے لبوں سے اس کے ہونٹوں کی نمی صاف کر گئی تھی۔ نایا، داد عالم کو تو پتنگے لگے تھے اس کی حرکت پر۔ وہ ایک بار پھر سے جھکا، اس کے ہونٹوں کو نم کرتا پیچھے ہوا۔ ثنایا نے پھر سے اپنا غصہ ظاہر کرتے اپنے لبوں کو صاف کیا۔ داد عالم نے اسے دیکھا جو اس کے دیکھنے پر دیوار کو دیکھنے لگی۔ وہ پھر سے جھکا، اس کے ہونٹوں کو اب کی بار نم کرنے کے ساتھ ہلکے سے اپنے دانتوں میں دبا گیا۔ ثنایا نے اسے گھور کر دیکھا اور اب کی بار اچھی طرح اپنے ہونٹوں کو رگڑا۔ داد عالم کے ماتھے پر تیوریاں سجی تھیں۔ یہی چاہتی ہو نا، بار بار تمہارے لبوں کو اپنے لبوں میں پیوست کروں۔ وہ اس کے ایکٹ پر غصہ تو ہو رہا تھا، لیکن جانتا تھا کہ وہ ناراض تھی اس کے کل والے غصے پر، اس لیے اپنے لہجے کو نارمل رکھے بے باکی سے بولتے، اس کے جبڑے کو اپنی نرم گرفت میں بھرتے، اس کے ہونٹوں کو پاؤٹ کی شکل میں لاتے، اپنے داہنے ہاتھ جس سے وہ اس کے جبڑے کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا، اس کی شہادت والی انگلی سے بے باکی سے اس کے ہونٹوں کو سہلانے لگا، اور ایک بار پھر سے اس کے پاؤٹ نما ہونٹوں کو اپنی قید میں لیے اس کی سانسوں کو انہیل کرنے لگا، لیکن اس بار وہ صرف ہونٹوں سے ہی نہیں، زبان کا بھی بے باکی سے استعمال کر رہا تھا۔ ثنایا کے تو وہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا وہ یوں اپنا لمس اس کے ہونٹوں سے مٹانے کی سزا دے گا۔ ثنایا نے اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے اس سے ہٹانا چاہا تھا۔ جب وہ اس کے جبڑے کو چھوڑے، اس کے ہاتھوں کو پکڑے اپنی شدت بڑھاتے اس کے اوپر آیا تھا۔ ثنایا جو پہلے ہی اس کی سانسوں سے اپنی سانسوں کو آزاد نہیں کروا پا رہی تھی، اس کے وزن پر اس کے لیے سانس لینا اور زیادہ مشکل ہوا تھا۔ دانت نے اپنی شدت دکھاتے اس کے لبوں پر دانت گھاڑے تھے، اس کے آزادی بخشنے کی دیر تھی۔ ثنایا گہرے گہرے سانس بھرتے اپنا خشک ہوا گلا تر کرتے آنکھیں میچ گئی تھی۔ دانت نے اس کی شہ رگ کو دیکھا جہاں اس کے گلے کی ہڈی اندر باہر ہوتے ایک الگ ہی نظارہ پیش کر رہی تھی۔
داد عالم کے جواں جذبات اس کے اندر بیدار ہوئے سر اٹھانے لگے تھے۔ میری ہرنی، جیسے تم ہرنی کی طرح میری اتنی سی جسارت پر سانسیں بھر رہی ہو، بہت مشکل بنا دوں گا میں تمہارے لیے سانس لینا۔ وہ اس کے گلے کی ہڈی پر لب رکھے گمبھیر آواز میں بولتے اس کی گردن پر جگہ جگہ لب رکھے اس کی سانسوں کو مزید الجھا رہا تھا۔ پلیز، وہ اس کی پرتپش لمس پر کچھ کہنا چاہتی تھی جب وہ پھر سے اس کی سانسوں کو اپنی قید میں لے گیا تھا۔ ثنایا پھر پھرائی تھی۔ جان، پلیز نہیں۔ حبی بولو، ورنہ تمہاری سانسوں کا دشمن بنا تمہیں ایک پل کی مہلت نہیں دوں گا سانسیں ہموار کرنے کے لیے۔ وہ پھر سے اس کی سانسوں کو انہیل کی اپنی گہری ہوئی سانسوں کو اس کے چہرے پر چھوڑتے اسے کہہ رہا تھا، جس نے ایک بار بھی اسے حبی نہیں کہا تھا۔ دور، وہ اس شدت سے اس کے الفاظ اپنے اندر قید کر گیا تھا۔ ثنایا کو لگا وہ آج اپنی سانسیں گنوا دے گی۔ بولو حبی، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ وہ اس کی سانسوں کو پیتے ابھی بھی اسے اپنے طریقے سے راضی کر رہا تھا۔ جبکہ ثنایا نے اب کی بار آنکھیں کھولے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور اپنا چہرہ موڑ گئی۔ داد کو لگا تھا کہ اس بار ناراضگی واقعی ہی بہت گہری رکھنے والی تھی وہ، ورنہ وہ تو اس کے ایک بار کہنے پر مان جاتی تھی۔ میری ہرنی، آپ کچھ بھی کریں، چاہے تو میری سانسیں ختم کر دیں، لیکن میں نہیں ماننے والی۔ وہ اس کے بولنے پر بھیگی آواز میں بولی، اور اس کی بھیگی آواز اس کی شدت سے راضی کرنے کے بعد بھی وہ ابھی بھی اپنی ناراضگی پر قائم تھی۔ جان، تو کیا چاہتی ہو؟ کیسے معافی ملے گی؟ وہ اس کی آنکھوں کے نم گوشوں پر ٹھہرے آنسوں کو اپنے لبوں سے چنتے بولا تھا۔ کوئی معافی نہیں ملنے والی آپ کو، آپ دور ہو مجھ سے۔ جان عالم، کل غصہ کر گیا تھا، جانتا ہوں۔ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن کیا کرتا، مجھے بالکل اچھا نہیں لگا تم یوں گہرے گلے پہن کر باہر نکلتی۔ اگر کل میں تمہیں منع نہ کرتا تو کیا کرتی تم؟ پھر سے پہن لیتی وہ ڈریس۔ داد اس کی کلائیاں چھوڑے اس کی کمر میں ایک ہاتھ لے جاتے دوسرے ہاتھ کی انگلی سے اس کے سرخ ہوئے لبوں کو سہلاتے اس کی ناک سے ناک ملاتے ہلکے سے اس کے لب چھو گیا تھا۔ جب ثنایا کے ایک بار پھر سے ہاتھ کو اس کے لمس کو مٹانے پر وہ اس کا ہاتھ پہلے ہی اپنے ہاتھ میں قید کر گیا۔ جتنی ناراضگی دکھانی ہے میری جان دکھاؤ، لیکن یہ برداشت نہیں کروں گا کہ میرے لمس کو تم مٹاتے مجھے اذیت پہنچاؤ۔ وہ اب بھی محبت سے بھرپور لہجے میں بولا تھا۔ بتاؤ میری ہرنی، کیسے راضی ہوگی؟ وہ کروٹ بدلے اسے اپنے سینے پر منتقل کرتے بولا۔ آپ مجھے آرام سے بھی کہہ سکتے تھے، لیکن آپ نے مجھے ڈانٹا اتنا برے طریقے سے، میری شرٹ کو گلے سے کھینچا کہ ابھی تک جلن ہو رہی ہے مجھے۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنی کمر سے ہٹاتے بولی، میرا دل، میری زندگی، میرا سکون ہو تم۔ میری جان، میں مانتا ہوں غلط تھا میں، لیکن تم بھی تو۔ کیا میں؟ ہاں، وہ تو میں نے دیکھا تھا کہ بیری نے ہیری کے لیے اس طرح کی ڈریس بنوایا تھا، تو ہیری نے اسے پہنے دیکھا تو اسے اچھا لگا تھا، لیکن آپ نے جیسے کیا، اگر مجھے پتہ ہوتا آپ ایسے کریں گے تو میں کبھی بھی نہ پہنتی، بلکہ آئندہ میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کروں گی۔ وہ اسے اب اصلی بات بتا رہی تھی، جس پر ثنایا تو بول رہی تھی، لیکن داد عالم کے لیے اب اس کے ہلتے لب برداشت سے باہر ہوئے تھے۔ وہ اب باقاعدہ آنسو بہانا شروع ہو گئی تھی۔ جان عالم، کیا ہو گیا ہے؟ معافی مانگی تو ہے میں نے، وہ اس کے چہرے پر جا بجا اپنا لمس بکھیرتے بولا تھا۔ اگر میری جان نے بیری کی طرح مجھے اپنا مزید دیوانہ بنانے کے لیے ایسا کیا ہے تو جان تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پہلے ہی اپنی دیوانگی تم پر جتا نہیں پایا ابھی تک، یہ سب کرو گی تو میں ہی جان سے جاؤں گا۔ وہ گمبھیر آواز میں کہتے واقعی ہی کوئی دیوانہ لگ رہا تھا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں میں اپنی خوشی سے کچھ نہ کروں؟ وہ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے روکتے ہچکی برتے بولی، میری ہرنی، میں سکون، میری زندگی، میرے جگر کا ٹکڑا، ایسا کب کہا کہ تم کچھ نہ کرو؟ لیکن وہ صرف میرے ساتھ کمرے کی حد میں ہو، غلطی سے بھی یا انجانے میں تمہارا دوپٹہ سرک جاتا تو کیا کرتی تم؟ اچھا لگتا سب کے سامنے یہ؟ وہ اس کے آنسوں کو اپنے لبوں سے چنتے بولا تھا۔ ثنایا نے اسے دیکھا، لیکن یہ بات آپ مجھے آرام سے کہتے، لیکن آپ کیوں کہیں گے؟ باہر جو ایسی لڑکیاں ہیں آپ کے پاس جن کے ساتھ آپ خوش رہتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کسی بھی ڈریس میں کمفرٹیبل رہتے ہیں، جب بندہ بیوی کو چھوڑ کر باہر ایسی حرکتیں کرے گا تو بیوی کو تو کوئی ویلیو ہی کیوں ہوگی؟ داد عالم تو جیسے شاک ہوا تھا اس کی باتوں سے۔ کب دیکھا کہیں باہر مجھے کسی کے ساتھ؟ کب میں نے کسی لڑکی کی ایسی ڈریسنگ کو پسند کیا؟ اور کون سی لڑکیاں ہیں جن کی تم بات کر رہی ہو میری ہرنی؟ وہ اس کے بالوں کو پیچھے کرتے بولا تھا۔ چھپا نہیں سکتے آپ مجھ سے کچھ بھی۔
सब जानती ہوں آپ کی حرکتیں، جب باہر آپ کے پاس اپنی باہوں میں لینے کے لیے بہت ساری ہیں تو میں کیوں ہوں یہاں؟ لے آئیں اسے ہی۔ وہ ہچکیاں برتے اسے دور ہوتے بولی۔ نایا وہ اب صحیح میں پریشان ہوا تھا۔ دیکھو ایسا کچھ نہیں ہے میری جانم، میں کیوں باہر دیکھوں گا کسی کو جب تم دور رہیں مجھ سے، ورنہ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ کیا ضد ہے یہ جان عالم، جب کہہ رہا ہوں کہ وہ جو اس کے دور ہونے پر اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ ثنایا کے چلانے پر سخت لہجے میں بولا۔ اس کے سخت لہجے پر وہ ایک بار پھر سے آنسو بہانا شروع کر گئی تھی۔ نایا کوئی بات نہیں کرنی مجھے آپ سے، جھوٹ بولا ہے آپ نے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کی محبت بس ایک بستر تک کی ہے مجھ سے، جہاں آپ کو مجھے اپنی شدت سے نڈھال کرنا ہوتا ہے کہ کہیں میں آپ سے دور نہ چلی جاؤں، کہیں آپ کی قید سے آزاد نہ ہو جاؤں۔ وہ اس کے سینے سے لگے روتے بولی تھی، جب اس کی باتوں پر داد عالم کے دل میں بے چینی پیدا ہوئی تھی۔ میری زندگی میرا گلاب، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو۔ کیوں اپنی ان خوبصورت آنکھوں کا حشر بگاڑ رہی ہو؟ وہ اپنے اندر اس کی باتوں سے مٹتے غصے پر قابو پاتے ضبط سے بولا، اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ میں جھوٹ بول رہی ہوں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ وہ اس کے مضبوط حصار میں بولتے اس کی آنکھوں میں اپنے رونے سے سرخ ہوئی آنکھیں کو گھاڑے بولی۔ جان ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا میں۔ وہ اپنے آنسو سے تر چہرے کو بے دردی سے صاف کرتے الماری کی طرف بڑھی تھی۔ داد عالم اس کا بے دردی سے چہرہ رگڑنا مشکل سے برداشت کر پایا تھا۔ یہ کیا ہے یہ؟ بولیں۔ وہ اپنے ہاتھ میں کچھ تصویریں لیے اس کی طرف بڑھی تھی، جس میں وہ نتاشا کے ساتھ تھا، لیکن اس کی بیگ تھی، جبکہ نتاشا کا چہرہ سامنے تھا، جس میں وہ اس کے گلے پر اپنے بازو ڈالے اس کے گلے لگی تھی۔ بتائیں کیا ہے یہ؟ داد نے اس کے ہاتھ سے تصویریں چھینی تھیں۔ یہ کس نے دی تمہیں؟ وہ تصویروں کو دیکھتے اس کے قریب ہوتے بولا۔ جس نے بھی دی ہیں، آپ ہی ہیں نا یہ؟ وہ جتنے قدم اس کے قریب ہوا تھا وہ اتنے ہی قدم اس سے دور ہوئی تھی۔ داد عالم کو تو برداشت نہیں تھا۔ جانے جانا، قریب رہ کر سوال کرو گی تو ہر سوال کا جواب دوں گا، لیکن اگر دور ہوئی تو یاد رکھنا جان لے لوں گا۔ وہ اس کی کمر کو جھکرے مشکل سے خود پر ضبط کرتا اپنی بیئرڈ اس کے گالوں پر رب کرتے بولا۔ اس کی آواز میں ایسا کچھ تھا کہ وہ اب دور نہیں ہوئی تھی اس سے۔ تو آپ کہیں کہ میں آپ سے نہ پوچھوں اس بارے میں؟ وہ ہچکیوں میں بولی تھی، جبکہ وہ اس کی بات پر اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ میری ہرنی، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، بس بتاؤ کہ کس نے یہ دی تمہیں؟ وہ کچھ حد تک تو سمجھ گیا تھا۔ وہ اتنا تو جان گیا تھا کہ وہ کون ہو سکتا ہے جو یہ کرے گا۔ وہ کوئی بھی ہو، بس پکا کنفرم کر لیں کہ یہ آپ ہی ہیں، تو پھر میں نہیں رہوں گی آپ کے ساتھ۔ ثنایا کی بات پر وہ جھٹکے سے اسے اپنے سامنے کرتے گھورنے لگا۔ کیا کہا تم نے؟ صحیح کہا ہے میں نے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں ڈر جاؤں گی آپ کی گھوڑیوں سے تو ایسا نہیں ہونے والا۔ میں سب کو بتاؤں گی آپ باہر دوسری لڑکیوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ اس وقت جتنی جذبات میں تھی، داد کے لیے اسے ہینڈل کرنا مشکل نہیں تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اگر اسے زبردستی مناتا تو وہ اور ناراض ہو جاتی۔ میری زندگی، تو جب کنفرم نہیں ہے کہ یہ میں ہی ہوں تو کیسے کہہ سکتی ہو ایسے کہ تم مجھ سے دور جاؤ گی؟ ہاں؟ وہ بھی اب اسے اپنی باتوں سے ٹریپ کرنے کی کوشش میں تھا، اور وہ ہو بھی گئی تھی۔ بھائیو جھوٹ نہیں بول سکتے۔ وہ جھوٹ کیوں بولیں گے؟ وہ کیوں کہیں گے کہ یہ آپ ہیں؟ بس وہ کچھ اور ایسی تصویریں جس میں آپ کا چہرہ دکھائی دے رہا ہوگا کہ آپ انکار نہ کر سکیں، کیوں کریں گے؟ وہ ایسا جذبات میں اسے فوراً اسے کہہ گئی تھی۔ تو یہ سب شان ہے اس کا دل کی، وہ سر پھاڑ دے اس کا۔ ہاں، اور دور رہیے گا آپ مجھ سے، جب تک ساری بات کلیئر نہیں ہوگی میرے قریب ہی مت آئیے گا۔ وہ اسے کہتے باہر جانے لگی تھی۔ میری جانا، خبردار ایک قدم بھی باہر نکالا۔ دور رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم باہر جاؤ گی۔ وہ اسے دروازے پر ہی روکتے دروازے سے پن کر گیا تھا۔ کب تک کی ہے یہ سزا دور رہنے کی؟ وہ اسے بازو میں اٹھائے بیڈ کی جانب بڑھتے اس کے دونوں گالوں کو باری باری چھوتے بولا۔ جب تک بھائیو، جب سب کلیئر ہوگا تو پھر میں ناراض ہوں گا اور تم مجھے مناؤ گی۔ وہ اس کی بات کو بیچ میں ہی اچکتے بولا۔ ثنایا نے اسے دیکھا کہ وہ کیسے سمجھ گیا تھا وہ کیا کہنے والی تھی۔ میری معصوم ہرنی، میرے سالے نے تمہیں جو بھی بتایا وہ سچ نہیں ہے، لیکن جب میں اسے غلط ثابت کروں گا تو کیا کرو گی تم؟ وہ اسے بیڈ پر لٹاتے اس کی کنپٹی پر لب رکھتے بولا تھا۔ میں جانتی ہوں بھائیو جھوٹ نہیں بول رہے۔ یہ میری بات کا جواب نہیں ہے جان عالم۔ ان خوبصورت لبوں سے میری بات کا جواب دو، ورنہ ایک منٹ میں اپنے طریقے سے بلواؤں گا۔ داد نے اس کے لبوں کو انگلی
کے پورو سے چھوتے گمبھیر آواز میں کہا۔ ثنایا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ داد عالم گہرا سانس بھر گیا تھا۔ میری معصوم ہرنی، ٹھیک ہے، کر لو ناراضگی ظاہر، لیکن پھر مجھے بھی تم ایسے مناؤ گی جیسے میں مناتا ہوں، اور اگر ایسا نہ کیا تم نے تو یاد رکھنا سزا ڈبل ہو جائے گی۔ وہ اس کی نم آنکھوں پر لب رکھتے اس کے ہونٹوں پر جھکا پیچھے ہٹا تھا۔ رہو گی تم اسی بستر پر میرے ساتھ، میرے قریب، بس محسوس نہیں کر پاؤں گا، اور دیکھو کتنا مشکل ہوگا یہ سب۔ وہ اس کی گہری سانسوں کا رقص اپنی جگہ پر آتے اور شرٹ اتارتے وہ لیٹ گیا تھا۔ ثنایا نے تھوڑا دور ہونے کی کوشش کی تو وہ جو پہلے اس کے رونے سے سرخ ہوئے چہرے کو دیکھتے اپنے جذبات پر بند باندھ رہا تھا، اسے بازو سے پکڑے اپنی طرف کھینچتے اپنے سینے پر منتقل کر گیا۔ تمہاری جگہ یہاں ہے میری ہرنی، لیکن اگر سپیس دے رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم دور رہتے بھی دوری اختیار کرو۔ چھوڑے مجھے، وہ ڈر بھی رہی تھی لیکن ناراضگی بھی برقرار رکھنی تھی۔ سو جاؤ، ورنہ کوئی بعید نہیں کہ رات میرے جذبات تم میں انڈھیلنے کے لیے کم پڑ جائے۔ وہ اس پر اپنی گرفت سخت کرتے اس کی گردن میں منہ دیے بولا، اور اس کی لاکھ مزاحمت پر بھی وہ فاتح شاہ کو دل میں سلواتوں سے نوازتے اسے اپنے سینے سے لگائے نیند کی وادیوں میں اترتا چلا گیا تھا۔ السلام علیکم، وہ ساتھ ثنا کو مشترکہ سلام کرتے ڈائننگ پر بیٹھی تھی، جس پر ان دونوں نے اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ اس کے چہرے پر ناراضگی کے تاثرات پر ساتھ نے غزام کو دیکھا، جو اس کے دیکھنے پر مانی ہیزی سے کندھے اچکا گیا۔ راحہ، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے بیٹا؟ ثنا نے اس کی خاموشی پر کہا، کیونکہ وہ آتے ایسے خاموش نہیں بیٹھتی تھی، کچھ نہ کچھ بات ضرور کرتی تھی۔ جی پھپھو، وہ اس کے پوچھنے پر لڑکھڑائی تھی اور غزام کو دیکھا جو اپنی مسکراہٹ ضبط کر رہا تھا۔ راحہ کو غصہ تو بہت آیا تھا جو پوری رات اس پر اپنی شدتیں ڈھانے کے بعد اپنی مسکراہٹ ضبط کر رہا تھا۔ اس کی کسی مزاحمت کو وہ خاطر میں نہیں لایا تھا۔ تو آپ اتنی خاموش کیوں ہیں؟ وہ مزید سوال کر گئی تھی۔ پھپھو، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ اس کا نکھرا چہرہ اور چہرے پر ہلکے کیے میک اپ میں وہ لائٹ فیروزی رنگ کے لانگ ایمبرائڈری ڈریس میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ حارث اور حنا کو یہاں بلائیں کچھ دنوں کے لیے، کب سے ہم اکٹھے نہیں ہوئے، اور ویسے بھی سب کو لغاری ہاؤس بھی جانا تھا۔ سب حویلی والے یہاں آئے ہوئے ہیں تو مل بھی لیں گے سب سے، اور واپسی پر روحا، حنا اور حارث یہیں آ جائیں گے۔ اماں بابا تو وہاں جانے سے رہے۔ ثنا نے اپنی بات پر اسے دیکھا۔ آپ مجھ سے کچھ پوچھ رہی ہیں یا کچھ بتا رہی ہیں؟ وہ اس کی بات پر غزام کو دیکھتے بولی، کیونکہ وہ جتنا سمجھی تھی وہ جانتی تھی کہ اسی نے اس کے وہاں جانے پر کچھ کہا ہوگا کسی کو۔ کیا مطلب؟ ثنا کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ مطلب یہ پھپھو، مما وہ آ جائیں گے یہاں، آپ کال کر لیں ماموں جان کو، وہ نانا جان اور نانو کو یہاں چھوڑے لغاری ہاؤس جائیں گے تو یہی صحیح رہے گا۔ وہ اس کی بات کو ٹوک گیا تھا۔ راحہ نے فوق پر اپنی گرفت سخت کی تھی۔ وہ جان بوجھ کر یہ سب کہہ رہا تھا۔ خان، تم بھی ریڈی رہنا، کیونکہ جانا تو سبھی کو ہے۔ راحہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میں نہیں جا رہی، وہ انکار کر گئی تھی۔ ساتھ ثنا نے اسے دیکھا لیکن خاموش رہے تھے۔ کیوں نہیں جاؤ گی؟ وہ لوگ پہلے بھی پوچھ رہے تھے، لیکن مجھے نہیں لگتا میرے نہ جانے سے کوئی ایشو بنے گا۔ میں نہیں جا رہی، وہ صاف انکار کر گئی تھی۔ راحہ بیٹا، آپ کے جاننے سے ہمیں اچھا لگے گا، ساتھ نے غزام کے غصے بڑے چہرے کو دیکھتے کہا۔ انکل، کوئی کچھ کیوں کہے گا بیٹا، لیکن اگر آپ ہمارے ساتھ جائیں گی تو ہمیں لگے گا کہ آپ کی نظر میں ہماری ویلیو ہے، ساتھ نے مسکرا کر اسے کہا۔ جی انکل، وہ ساتھ کے بات پر کہتے ناشتے کی پلیٹ پر فوک گھمانے لگی، جب ثنا نے اسے نہ کھاتے دیکھ ناشتہ کرنے کا کہا تھا۔ تم جانتے تھے کہ میں مما کے ہاں جانا چاہتی ہوں، تو کیسے تم جانا چاہتی تھی، لیکن اب وہ یہاں آ رہے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ غزام نے بھی اس کی بات کا جواب اسی کے لہجے میں دیا۔ فرق یہ پڑتا ہے کہ تم نے جان بوجھ کر یہ سب کیا ہے۔ تم نے ہی پھپھو سے کہا ہے کہ دادا جان اور دادو کو یہاں بلائیں، اور مما بابا کو بھی، اور روحا کو تو پھر آنا ہی ہے۔ تو کیا مسئلہ ہے راحہ، اگر وہ لوگ یہاں آئیں گے تو؟ غزام جب پہلے موبائل پر کچھ دیکھتے کہیں جانے والا تھا، راحہ کی بات پر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے مسئلہ کیا تھا سب سے۔ تم مجھ پر شک کر رہے ہو؟ وہ بات بدلتے اس کا گریبان پکڑے بولی۔ غزام نے آئی برو اچکاتے اسے دیکھا۔ کیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ وہ اس کا ہاتھ جھٹکے سے اسے خود سے دور کرتے بولا۔ راحہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔
بولو کیا کچھ ہے ایسا جو تم چھپا رہی ہو؟ اور میں شک کروں گا؟ وہ اپنا بیگ پھینکتے اس کا رخ اپنی طرف کر گیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے ہان، وہ اس کی شک بری نظروں سے نظریں چراتے بولی۔ ایسا کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے، ورنہ مجھے تو ویسا پاؤ گی جیسا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ ایک بار پھر سے اسے وارن کرتے وہ وہاں سے نکلا تھا۔ جی تو ریڈرز، ایپیسوڈ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور یہ ناول انشاءاللہ جلد ہی کمپلیٹ ہو جائے گا، انشاءاللہ۔ تو پھر نئی سٹوری میں اپلوڈ کروں گی، تو کائنڈلی اچھا سا رسپانس کریں، کیونکہ آپ اچھا رسپانس کریں گے تو میں لانگ ایپیسوڈ اس ناول کی اپلوڈ کروں گی، ادروائز لانگ ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں ہوگی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بھی خیال رکھیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔